बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले इस खूबसूरत इस्लामी ट्रांसमिशन जो कि ईमान रमज़ान है, इन्हें देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चांद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे बहुत अजीज और बहुत ही अच्छे मेहमान तशरीफ फरमाए। सबसे पहले मैं उनका तारुफ भी पेश करूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरी को होस्ट है। शुक्रिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है आयशा खान और हमारी आपकी मुलाकात होती है रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़ाना रात में 12 से 1:30 बजे तक। और उम्मीद करती हूँ रोज़ाना की तरह कि आपको हमारी नशरियात ज़रूर पसंद आ रही होंगी। और हमारा भी यही एक ख्याल होता है कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए उनके ज़रिए कोई ना कोई काम की बात हम नाजरीन तक पहुँचा सकें और उसके साथ साथ हमारी मालूमात में भी इजाफा होता रहता है। तो आज हम बात करेंगे हसद के बारे में, यानी जलन के बारे में। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो आजकल प्रोफेशनल जेलसी को नंबर 1 पे रखा जाएगा कि जो भी प्रोफेशंस में है एक दूसरे से जेलस हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि पहले ऐसा होता था कि दोस्ती और भाईचारा और मोहब्बत ही लोगों में, अगर कोई कामयाब होता था तो उसके साथ जितने भी लोग एसोसिएट थे वो उसकी कामयाबी पे खुश होते थे, उसको मुबारकबाद देते थे। लेकिन आज के ज़माने में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये सब कंपटीशन, तो जलन और हसद का मादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बारे में कुछ तफसील से बात करेंगे। मैं बताते चलूँ हमारे साथ प्यारी से रिमशा भी मौजूद है, तो रिमशा से भी हम पूछेंगे कि आज वो क्या खाना बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ अफगानी मलाई बोटी, उसको मैं सर्व करूँगी फ्लेवर्ड राइस के साथ इंशाल्लाह। चले आप थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करें। और हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे और बड़े खूबसूरत बात करने वाले मेहमान हैं, तो सलीम आप ज़रा तारुफ कराइएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा ईरान से तशरीफ़ लाएँ और कुम शहर से इनकी रिहाइश है, वहाँ पे इस्लामी स्कॉलर है, माहिर तिब नबवी है, सैयद अरबाब अली मौसवी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, माशाअल्लाह मईशत के हवाले से बड़े मालूमात रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमें आज बताएंगे कि सूद के हवाले से, किस्तों के हवाले से। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं नेशनल पीस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी है, फैद के जनरल सेक्रेटरी अली अब्बास साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे सना ख्वाह हैं हाफिज हसन नईमी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आयशा, आपने वैसे तो रिमशा का तारुफ तो करा ही दिया, तो हम चाहेंगे कि हमदे बारी ताला से आप दरख्वास्त करें। हाफिज हसन नईमी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है और इनको हमने सुना है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो आज आप बताइए, आपको जो सबसे अच्छा आप कलाम पढ़ते हैं ज़रा वो आप प्रोग्राम के स्टार्ट में सुनाइएगा प्लीज़। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हूँ, 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 अल्लाह के घर में हूँ। दरबार ये कैसा है, पेशानी से पहले दिल, दरबार ये कैसा है, पेशानी से पहले दिल, सजदे में झुकाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा
अल्लाह के घर में हूँ, सजदे में उजागर है और सामने काबा है, सजदे में उजागर है और सामने काबा है, मौला ने नवाजा है। अल्लाह के घर में हो काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हो, 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 अल्लाह के घर में हूँ। बड़ा है माशाल्लाह से, आपने शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा रिमशा से पूछ लेते हैं रिमशा, आपने क्या किस तरह स्टार्ट किया, थोड़ा सा जल्दी से एक क्विक व्यू दे दीजिए। जैसे कि अफगानी बोटी है तो इसको पहले से मैंने मैरिनेट किया था ताकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो सही। इनहैंस हो। बोनलेस चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, चॉप ग्रीन चिलीज ऐड की, 1 टीस्पून सॉल्ट था, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रीम एंड योगर्ट। ठीक ये है। 6 इंग्रेडिएंट्स जो है ये हमने कितनी देर के marinate लिए आपने किए। मैरिनेट किया? अभी तो फिलहाल 15 to 20 मिनट्स हो ठीक गए है, हैं बस इसको। काफी है इतना? आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते ओके, हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट। और आप क्या इसमें फ्राई पैन में क्या कर रही हैं? फ्राई पैन में मैं ये ऑनियंस को सॉटे कर रही हूँ, देन मैं इसको राइस में ऐड करूंगी। और वो बोटी कब बनाएंगी आप? जी बस अभी उसके बाद ही। राइस के प्याज के साथ बनाएंगी? नहीं नहीं, अलग से बनेंगी, देन अच्छा। उसके ऊपर एज अ प्लेटर सर्व अच्छा, होगा। अच्छा, अच्छा। ये जो स्टिक है इस पे मैं लगा के देन इसको फ्राई चलो। करके ठीक है, बस देन फिर- राइस के फिर साथ सर्व करूंगी। इसे आप मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अल्लाह सब की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मौलाना साहब जो है माशाल्लाह से बड़ी दूर से हमारे पास तशरीफ लाए और आज एक ख़ास मौका है, जो है हमारे हसन इमाम हसन इमाम हसन जो है उनकी विलादत का आज दिन है। तो मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूँगी कि उसकी विलादत के क्या मौका था, किस तरीके से, और उनका नाम किस तरह रखा गया है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी ये महफ़िल जो है वो पंजतन के एक फ़र्द की गुफ्तगू से मुअत्तर हो रही है, जी। और शायद वो चूँकि वैसे हदीस मुबारक भी हैं कि जब भी कभी कहीं किसी गुफ्तगू में बैठें, कहीं मजलिस में बैठें, 2 अफराद भी हों तो वो ज़ैनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिसों को ज़ीनत दें अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र में। अब क्यों? क्योंकि ये पंजतन के एक फ़र्द हैं। जी। अब हसनैन करीमैन जो हैं ये उनके फ़र्जंद हैं। अब इनकी जो विलादत है, अब देखें कि ज़ोहर का वक्त है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान ज़ोहर के वक्त में इमाम की विलादत होती है, और क्या तहारत का वो अंदाज़ था कि वैसे आपने देखा होगा कि उमूमी ख़वातीन जो हैं जब एक उनके घर में कोई विलादत का कोई समा हो तो औरतें नमाज और रोज़े से दूर हो जाती हैं, मगर क्या तहारत कहना कि इस घराने की कि ज़ोहर के वक्त इमाम हसन की विलादत होती है और असर के टाइम भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती हैं। माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घराने के लिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति वयुतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह इरादा कर रहा है कि मैं इरादा करता हूँ कि मैं इस घराने को, इस पंजतन को, इस अहल बैत को इतना पाक व पाकीज़ा रखूँ जितना पाक करने का हक है। अब जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जो तहारत की उस आला मकाम अता करना चाहते हैं, वो उसकी एक ये छोटी सी मिसाल। नाम आपने पूछा तो नाम के लिए जैसे ही विलादत हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम घर में हैं, मगर यह है कि नाम नहीं रख रहे। कहा कि जब तक आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं मैं नाम नहीं रख सकता हूँ। इंतज़ार किया गया, नाना घर में आए तो कहा गया कि नाम रखें, तो कहा अली आपने नाम क्यों नहीं रखा? तो कहने लगे कि आका जब आप मौजूद हैं तो मैं आपसे सबकत कैसे ले सकता हूँ। जब ये कहना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बस मेरे परवरदिगार मौजूद है यहाँ पर, मैं परवरदिगार पर सबकत कैसे ले सकता हूँ। तो जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं और मौला हसन का नाम लेकर आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ए मेरे हबीब कि चूँकि अबरानी ज़बान में इनका नाम जो था रखा गया कि शब्बर, जिसको अरबी ज़बान में हसन कहा जाता है।
اور وہ بھی اس کی علت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی. تو حضرت موسیٰ کے بھی 2 فرزند تھے, موسیٰ کے نہیں ہارون کے, چونکہ وہ ان کے جو ہے نائب ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے شبر و شبیر, اور مولا علی علیہ السلام کو بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے جو کہ رسول اللہ کے بیٹے کہلوائے. وہاں پر شبر اور شبیر حضرت موسیٰ کے بیٹے کہلوائے. قرآن میں آئے مبائلہ آئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. مباہلہ کے میدان سے لے کر دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ مباہلے میں رسول اللہ اگر کسی کو لے کر گئے تو اپنے بیٹے بنا کر حسن و حسین کو لے گئے. بس مباہلے کے دن سے یہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے کہلوائے. اور ان کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں. بالکل. دنیا میں اگر ہر انسان یہاں پر جو بھی کوششیں اور کاوشیں آپ رمضان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. جس جنت کے ہم مشتاق ہیں اس جنت کے سردار جو ہے وہ مولا حسن ہے. اور 1.25 لاکھ نبی جنتی ہیں مگر جنت کے سردار نہیں ہیں. اسی طریقے سے وہ 1.25 لاکھ نبی بھی اس جنت میں جانے کے مشتاق ہیں جس جنت کے سردار حسنین ہوں گے. تو قرآن کی روح سے دیکھیں, طہارت کے حساب سے دیکھیں, ولادت کے حساب سے دیکھیں تو اس گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں. بالکل. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. حضرت مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ معیشت کے حوالے سے آپ, جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بڑا گہرا تجربہ رکھتے اس حوالے سے. تو یہ اسلامی معیشت کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ رمضان کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے انوائٹ کیا. اسلامی معیشت کے حوالے سے رمضان کے اندر بات چیت کے حوالے سے اس بات کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہے, انتہائی بابرکت مہینہ ہے, مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جو ہے مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جس طرح ہم عبادات کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے ادا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تراویح اور دوسری ذکر و اذکار کیا کرتے ہیں, تو اس طرح ہماری عبادات کرتے ہیں, تو اس طرح ہماری معیشت بھی جو ہے, ہمارے معاشی جو مطلب حالات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بہتر کرنا ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یعنی اچھے جو ہے وہ طیبات کو کھاؤ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال آپ کو دیا ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرو. تو رزق حلال جو ہے یہ کمانا بہت ضروری ہے. یعنی پر ہمارے یہاں ایک مت بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے جمع کرنا یہ انتہائی کوئی بری چیز ہے. تو ایسے نہیں ہے, مال جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیک آدمی ہو اور اس کے پاس اگر نیک مال ہو, مال صالح ہو, تو اس کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ خزانہ ہے. تو اب اور اسی طرح جو حلال مال جو ہے وہ ضروری ہے, تو اس طرح حرام مال سے بچنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی ذات جس کی جو ہے وہ پرورش جو ہے وہ حرام مال سے کی گئی ہو, تو وہ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جو ہے وہ داخل ہوگا. اور اسی حوالے سے ایک چیز اور بھی ضروری ہے جو مشہور حدیث ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے ہمیں, وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ سفر سے آتا ہے, اور سفر کے اندر جو ہے اس کے بال جو ہے پراگندہ ہیں, اس کا حلیہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اٹا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. اب جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہ جب بندہ جو ہے وہ عاجزی سے کہہ رہا ہے اے رب اے رب, تو اس کی دعا بھی قبول ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں دعا قبول کی جائے گی؟ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ اس کا پینا ہے وہ بھی حرام ہے, اس کا جو کھانا ہے وہ بھی حرام ہے, اور اس کا لباس جو ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا, اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس حرام اور حلال اس کے اندر کیا تمیز کی جائے, اس پہ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. آتے ہیں آپ کی طرف دوست کے اندر ماشاءاللہ جس طریقے سے عباس صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں, جس حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو عائشہ آپ نے بڑا اچھا آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا سلیم نے, کہ اب میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جو کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے, کیسے لگاتے ہیں, کیا اس میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو کے توسط سے آگے بولنے کا موقع دیا, بہت شکریہ, لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانے کا موقع دیا. جی, کافی مخیر حضرات ہیں جو میڈیکل کیمپس لگوانا چاہتے ہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ہم کام کرتے ہیں مائنورٹیز کے لیے بھی. اس میں ہندو کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے.
میرے محلے میں جو جھاڑو دے رہا ہے وہ کیوں نہ مستفید ہو اس چیز سے, بہت اچھی بات ہے. میرے علاقے میں جو گٹر صاف کر رہا ہے وہ کیوں نہ مستفید ہو اس چیز سے. بے شک. ہم چھوٹے چھوٹے میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں جس میں کافی ادارے, کافی ہاسپٹلس ہیں, کافی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں اپنے ان بندوں کے لیے, بالکل دینے والی ذات اس رب کی ہے. بالکل. تو ہم اس توسط سے چھوٹے چھوٹے میڈیکل کیمپس, فری ادویات, اور اس رمضان راشن ڈرائیو کا ہم نے کار خیر کے نام سے آغاز کیا جس میں کافی این جی اوز, چھوٹے چھوٹے سوشل ادارے, اب جو کوئی 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے دے رہا ہے نا اللہ کی راہ میں وہ چھوٹا نہیں رہتا. تو اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں. اس رمضان سے پہلے ہمارے 2 میڈیکل کیمپس اور 3 آئی کیمپس لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کراچی میں لگتے جی ہیں؟ آل اوور کراچی, اور اس کے علاوہ سرگودا, وہاڑی, بورے والا, کچھ اندرون سندھ وغیرہ جاتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں ہم نے اس کی کیے. بہت ضرورت آپ ہے کیا وہاں اس کی پر. نمائندگی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جوائنٹ ہو کے کام کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں نیشنل پیس کاؤنسل کا جنرل سیکرٹری ہوں جس میں کافی سارے ادارے مل کے, چھوٹے چھوٹے این جی اوز, چھوٹے ادارے جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, محلے میں 4 بچے انہوں نے کہا کہ ہم ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ گئے. 4 لڑکے جو کہتے ہیں ہم نے افطاری دینی ہے, ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, لوگ روک لیتے ہیں کہ بھائی کیوں دے رہے ہو, کس وجہ سے دے رہے ہو, وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ آپ یہاں سے دیں, خدمت خلق کریں. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے خدمت خلق کے لیے. جزاک اللہ. بہت اچھی. بہت اچھا حسان آپ کی طرف آتے ہیں کہ کون سا کلام پیش کریں گے ہم؟ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے برادر اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس کے تذکرہ ہوگا, یہ کلام میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی درس خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ, بھر دو جھولی میری یا طیبہ کے ولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہے, کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہے. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن, ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن. حال غم مصطفیٰ کو سناؤ, حال غم مصطفیٰ کو سناؤ, تھام کر ان کے روزے کی جالی. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہوں, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک کوئک سا ریویو لے لیتی ہوں رمشا سے. اب کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ میں نے گلوز پہن لیے ہیں کیونکہ گڈ شیف کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ پکانے کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیجین کا اور اپنے سراؤنڈنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جب ہم کچھ پکاتے ہیں تو صاف ستھرا پکانا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ میں نے پڑھ لیا تھا. اب میں یہ کیوبس جو ہیں چکن کے وہ میں ایسے سٹکس میں لگاؤں گی, اس طرح 5-6 سٹکس میں ریڈی کر کے اس کو گرل کروں گی. اچھا ٹھیک. اور رائس بوائل ہونے کی خوشبو آ رہی ہے. جی بالکل. اس میں نے فلیورز ایڈ کیے ہیں, جنجر گارلک کا پیسٹ, ہلدی, کٹی ہوئی لال مرچ, گرم مسالہ, آئل, کڑی پتہ اور زیرہ جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے, کیونکہ کوئی بھی فلیورڈ رائس کا ہے نا وہ خوشبو بہت اچھی ہے. رائس بوائل کرتے میں سب ڈالا ہے آپ نے؟ جی بوائل کر, اس کے بعد آپ اس کا اسٹین کر دیں گے پانی؟ جی اسٹرین کر دیں گے پانی. جب اچھے بوائل ہو جائیں گے دین ایک ڈش میں پوری رائس کی کروں گی, دین سٹکس جو گرل کیے ہوئے وہ رکھوں گی. تو افغانی پلیٹر کی طرح ہمارا یہ ڈش ہے.
اچھا میں مولانا صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں ہمیں. جی مدحت امام حسن علیہ السلام انسان کی اوقات سے تو باہر ہے، چونکہ انسان قرآن تو نہیں لکھ سکتا، اور عظمت امام حسن بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا محمد کی زبان چاہیے. کہ طہارت کے حساب سے جیسے میں نے پہلے قرآن مجید کی آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام محدثین محققین متفق ہیں اس بات پہ کہ پنجتن کا جو گھرانہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یمنی چادر کے اندر مولا حسن کو لے کر آتے ہیں، امام حسین کو، بی بی فاطمہ کو، امام علی کو، اور پھر پروردگار کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس پنجتن کے گھرانے کا ایک خاصہ ہے. یہ وہ چشم و چراغ ہے اس گھر کا کہ جب رسول اللہ کو تانے دیے جاتے تھے کہ آپ کو ابتر ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل کی اور کہا کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں تاکہ آپ کیا کریں، دو کام کریں. اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز عطا ہو، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اچانک مجھے میرے ذہن میں یہ باتیں آ گئی کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ یہ، سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، اور اس میں صرف ہمارے لفظ کتنے استعمال ہوئے؟ 10. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. 10 لفظ، اور اس کے اندر میم کا لفظ بھی نہیں ہے. اور 10 لفظوں میں بھی اللہ کا جو قرآن کو ہم کہتے ہیں نا قرآن زندہ و جاوید معجزہ ہے، ٹھیک وہ اسی طرح ہے کہ اس کے اندر 5 لفظ پورے قرآن میں ایسے آئے جو پھر تکرار ہی نہیں ہوئے. پورے قرآن میں انا آتینا صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں کوثر صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں شانیہ کا صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں ونہر صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں ابتر صرف اسی سورہ میں. اچھا جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، یہ لفظ عطا صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں رسول اللہ کو رحمت العالمین بنایا گیا، کالی کملی والا کہا گیا، اے میرے مدثر کہا گیا، بہت سارے فضائل رسول اللہ کے، مگر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہ چیز عطا کر رہے ہیں. ہم ہر دفعہ کہا ہم آپ کو یہ چیز مثلا ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. مثلا آپ کوئی بھی کام کریں نا اس کی جزا ملتی ہے، تو ہر جگہ پر جزا کہہ کر پکارا گیا، مگر جب زہرا عطا کی تو کہا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اور کوثر سے مراد کیا تھی؟ اولاد، کہ ایسی بیٹی عطا کر رہے ہیں کہ قیامت تک اس کی نسل چلے گی. اور پھر آخری تیسری آیت میں آیا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، اے میرے حبیب تیرا دشمن بے نسل مرے گا، تیرے دشمن کو میں نسل نہیں دوں گا، مگر آپ کو میں نسل دوں گا جو قیامت چلنے والی ہے. اب ان میں سے پہلا چشم و چراغ جو تھا وہ امام حسن ہے. کتنا بڑا باکمال ہے، کیا طہارت کا وہ عالم ہونا چاہیے امام حسن علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ بھی جو فضائل ہیں امام حسن علیہ السلام کے کہ آپ بچپن میں ہیں، رسول اللہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، جماعت والی ہو نماز یا بغیر جماعت کی نماز ہو، تو یہ دونوں نماز سے حسن و حسین رسول خدا کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بھائی ایک نماز ہے، اللہ کی نماز ہے. ایک رات پہلے رسول اللہ کو حکم ہو رہا تھا اے میرے حبیب، اے میرے کالی کملی والے، پوری رات عبادت نہ کیا کر، تیرے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے، مجھ پروردگار کو تکلیف ہوتی ہے. اب اگلا ہی دن گزرا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران حسن حسین آتے ہیں اور رسول اللہ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں. اب رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ بھائی بچوں کو تھوڑا سا سائیڈ کر دیتے، ہاتھ سے پکڑ کے نیچے گرا دیتے اور نماز کو پورا کرتے، مگر حکم پروردگار ہوا، جبرائیل امین آئے، اے میرے حبیب یہ غلطی نہ کرنا، کہیں حسن حسین کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. حکم ہوا کہ پروردگار عالم کتنا بڑا سجدہ کروں، آیا پوری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں. تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اس کا تعین تم مجھ سے نہ پوچھ، جو سوار ہے اس سے پوچھ، جب تک یہ بیٹھتے ہیں بیٹھنے رہنے دو.
مثلا اصل عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ حسن حسین کو راضی کریں. اصل عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے ان 5 جو مباہلے کے اندر بھی موجود ہیں, آیت تطہیر کے اندر بھی موجود ہیں, ان کو راضی رکھنا ہی اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے, اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ کے قسطوں کے حوالے سے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, کیونکہ معیشت کے حوالے سے بات ہو گئی ہے. یہ جو قسط وغیرہ جو لوگ لیتے ہیں بینک کے حوالے سے یا کسی اور کے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں, کس کا کام؟ دیکھیں بنیادی چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹریڈ کو, تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. تو جو تجارت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ یعنی بیع الحال بھی کر سکتے ہیں, یعنی اسپاٹ سیل بھی کر سکتے ہیں, کہ کوئی چیز جو ہے میں نے ابھی کوئی چیز سپوز کریں کہ میں نے جو ہے وہ 1000 روپے کی کوئی چیز ہے وہ میں نے جو ہے آپ کو 1100 روپے کی بیچ دی, اسپاٹ سیل دے دیا. اور اسی طرح اس کے اندر کریڈٹ سیل جسے بیع تقسیط کہتے ہیں وہ بھی جو ہے جائز ہے, یعنی کریڈٹ سیل کرنا بھی جائز ہے. اب کریڈٹ سیل یعنی ہوتی ہے کہ جس کے اندر میں جو ہے وہ آنرشپ جو ہے ابھی ٹرانسفر کر دوں, البتہ جو پیمنٹ ہے, جو پیمنٹ کا میتھڈ ہے وہ میں ڈیلے کروں, وہ میچورٹی پہ دوں یا انسٹالمنٹ پہ دوں. تو اس کے بارے میں فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں بیع تقسیط جو ہے وہ جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جب میں آفر کر رہا ہوں آپ کو, سپوز کریں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کپ جو ہے وہ آپ کو بیچ رہا ہوں, تو اگر میں اسپاٹ سیل کروں گا تو یہ 50 کا ہے, اور اگر جو ہے آپشن بی کہ اگر آپ 3 مہینے کی پیمنٹ کریں گے تو یہ 70 کا ہے, اور اگر جو ہے وہ آپ مجھے 1 سال میں پیمنٹ کریں گے تو یہ 100 کا ہے. تو شریعت میں اس طرح آفر کرنا جائز ہے, بٹ شریعت یہ کہتی ہے بیفور کنکلوڈنگ دا میٹنگ, یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وچ آپشن ڈو یو آپٹ, آپ نے کون سا آپشن آپٹ کیا, آپشن اے یعنی کیش والا, آپشن بی 70 والا, یا آپشن سی یا یہ 100 والا. پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ نے سپوز کریں آپشن بی سلیکٹ کر لیا, سپوز کریں آپ نے کہا کہ میں جو ہے اس کو 3 مہینے کی پیمنٹ پہ جو ہے 70 روپے کا جو ہے وہ خرید رہا ہوں, تو شریعت یہ کہتی ہے ونس دا پرائز ہیز بین فکس اٹ نیور بی چینج. جب پرائز ایک دفعہ فکس ہو جائے, جب قیمت ایک دفعہ متعین ہو جائے, تو پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ 70 روپے والی جو پیمنٹ ہے وہ آپ مجھے کر لیں, تو آپ نے کہا نہیں میں جو ہے وہ 70 روپے کی پیمنٹ نہیں کر سکتا. اب جو ہے میں اگر جیسے سودی معاملہ ہوتا تو سودی والا تو یہ کہتا کہ کوئی بات نہیں, آپ اس کو رول اوور کر دیں, آپ اس کو جو ہے 1 سال بعد جو ہے وہ آپ 100 روپے ادا کر دیں گے. لیکن شریعت کہتی نہیں, once the price has been fixed it never be changed. جب یہ 70 روپے ہو گئے تو اب اس کے بعد جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اضافہ لیں گے تو وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرن جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو حسن آپ 2 اشعار ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی گھر سے نکل رہا تھا تو والدہ نے ایک کلام کی فرمائش کری. جی جی وہ پیش کرتے ہیں. جی بالکل. فرماتے ہیں کہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, ہاں پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے, رمضان کی رونق ہے تیرے دم سے دوبالا, رمضان کی رونق ہے تیرے دم سے دوبالا, ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے, ہاں ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے, چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ سے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान रमज़ान और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मशहूर और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी साहब के छोटे भाई और ग़ुलाम फरीद साबरी साहब के छोटे बेटे जनाब तला साबरी साहब ने हम इन्हें दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान हैं इंटरनेशनल कव्वाल मोटर्स के हवाले से शकूर अहमद साबरी साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत तजर्बा रखते हैं और बहुत सारे कव्वाल जो है इन लोगों के साथ जो है मुंसलिक होते हैं और कव्वाल इनसे बहुत इम्प्रेस है और बहुत समझ के और इनके साथ मिल के वो करते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि हमारी जितनी भी कव्वालियाँ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब शकूर साहब ने जो है पूरा के पूरा मॉनिटर किया, पूरा के पूरा इनको लेके चले, बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आपसे वो सवाल करता रहूँ कि अमजद साबरी साहब माशाल्लाह वो हस्ती जो जिसको हमारे सारे के सारे लोग जो है कभी भी नहीं भूल सकते, मिलनसार थे, हमेशा एक अच्छा जज्बा रखते थे कौम के हवाले से, इसके हवाले से। तो एक भाई की हैसियत से आपने उनको कैसा पाया? जी, भाई की हैसियत से मैंने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस वक्त हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ मैं उस वक्त बहुत छोटा था जी। मेरी उम्र हार्डली 7 साल होगी जिस वक्त वालिद साहब का इंतकाल हुआ। और वालिद साहब के जाने के बाद मुझे तो हमेशा से अमजद भाई ने ही संभाला और अमजद भाई ने ही हर चीज़ के बारे में मुझे अपने साथ बिठा के रियाजत कराना, सारी चीज़ें मुझे बताना, किस तरह महफिल के आदाब, हर चीज़। माशाल्लाह शबाहत भी बहुत है आप में उनकी, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं उनसे ही मुलाकात कर रही हूँ। बस जी, और अमजद भाई के बारे में तो मैं सच पूछे तो अल्फाज ही नहीं है। और इन दिनों तो उनकी इतनी याद आती है, आप लोगों को मैं यहाँ बताता चलूँ, परसों उनका 8वां उर्स भी आ रहा है और बस अमजद भाई के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अच्छा, ग़ुलाम फरीद साहब जो आपके वालिद थे वो आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते थे, क्या सिखाते थे, क्या आपने उनसे सीखा? जी, वालिद साहब हमेशा से हम लोगों को बताते थे, सिखाते थे। सुबह फजर की नमाज से पहले वो हमेशा से हम सब भाइयों को उठा दिया करते थे तो सबसे पहले कहा करते थे कि जाएं भाई फजर की नमाज अदा करें। और उसके बाद, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में, मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं जाऊं और हारमोनियम लेकर आऊं। अच्छा। और उसके बाद हम लोग सारे भाई बैठ के वालिद साहब हमें रियाजत कराते थे और हम लोग रियाज किया करते थे। उसके बाद जो दीगर मामला होते हैं। अच्छा, वो सुना था कि यूरोप में आपके माशाल्लाह काफ़ी अमजद भाई उनके टूर होते थे, तो वर्सोवा का जो इलाका है वहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह 400 मुसलमानों को अपनी कव्वाली के जरिए मुसलमान किया था। तो बहुत बड़ी बात है, तो उसके बारे में माशाल्लाह ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमजद भाई को। हम लोग थे, हॉलैंड का शहर है ये, वर्सोवा में ख्याल है, वर्सोवा में हम लोग थे। वहाँ पे हॉल में हम लोग कलाम पेश कर रहे थे, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। अच्छा, तो वहाँ पे मोस्टली ज्यादातर गोरे ही थे। तो जब ये कलाम खत्म, वहाँ बेसिकली ये होता है हर कलाम के बाद 5 मिनट का ब्रेक हो गया। तो जब ये कलाम हमने खत्म किया तो कुछ गोरे आए अमजद भाई के पास, वो कहने लगे आप जो ये पढ़ रहे थे ये हमें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन हमारा दिल अंदर से ये कह रहा था कि हम आपके पास जाएं और आपसे पूछें। माशाल्लाह। तो क्या ऐसा वो कौन सा कलाम पढ़ रहे थे, कुछ याद है? नूरे मुजस्सम बता रहे हैं। बिल्कुल, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो हम फायदा उठा लें, थोड़ा सा सुना दें अगर नाज़रीन भी चाहेंगे। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। दो जहां फिजा तेरे नाम पे, तेरी रात बे है मात बे, तेरे नाम पर हो दुरूद भी, तेरे नाम पर हो सलाम भी, मुझे अपनी ताबिश करता, तू है मेरा माह तमाम भी, है
صبح بھی ہے بجھی بجھی میری شام بھی یا محمد نور مجسم. شکر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ قوالوں کو لے کر چلتے ہیں اور جو ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نجی چینلوں پہ بھی آپ انٹروڈیوس کراتے، محفلوں کے اندر بھی انٹروڈیوس کراتے، تو کیا آپ نے دیکھا اس حوالے سے کہ قوالی کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات حاجی غلام فرید صابری صاحب کے بعد قوالی ونڈ اپ ہو گئی، یقیناً اگر سمجھے تو شاید کسی کو برا لگے. اب ایونٹ کا دور آ گیا ہے، چند قوال ہیں جو صوفیانہ اور درگاہ پہ جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں، صرف یہ درگاہ تک محفل تو ہے مگر یہ ایونٹ میں ہو گئی. اب چینج کر دیا اس کو، جب سے نصرت فتح علی صاحب آئے تو دم مسکندر لائے تو وہ چینج ہو گیا، تو قوالی ایز اے ایک گانا ہو گیا، مگر پھر بھی چل رہا ہے، روزی تو چلنی ہے، گانا تو ہے. تو یہ ہے کہ اب جیسے یہ گھرانہ ہے صابری برادران، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو کوئی آؤٹ نظر نہیں آیا. وقت کے لحاظ سے مولا علی کا کوئی ایونٹ آیا یا خواجہ غریب نواز کا آیا، بابا فرید کا آیا، تو وہ اپنی ایک ریت لے کے چل رہے ہیں. اور بہت قوال ہیں جو اپنا اپنا کر رہے ہیں، مگر کیونکہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، لوگ پبلک بھی وہی مانگتے ہیں اللہ گلہ، تو یقیناً پھر قوال کو بھی وہی کرنا پڑتا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ میں مل کے جو قوالی کے سیگمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ جو قوالیاں دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے ناظرین، تو اس حوالے سے بھی جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کرایا، جس طریقے سے آپ کی بات ہے، تو قوال سے آپ کتنی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں اور کتنی محبت حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، قوال تو ہوتی ہے نا، جہاں دو ہوتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے مجھے نہیں بلوایا، اس کو بلوا لیا یار. آپ کو دیکھیں، میں ایز اے پروموٹر ہوں، مجھے سب کو لے کے چلنا ہے. آج تلا نہیں ہے، کل باہر بھی چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اور قوال آپ نے مجھ سے قوال بلانا ہے تو ناراضگیاں بہت بھی ہوتی ہے، بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہو جاتی ہوگی اور ہوئی ہیں، مگر آپ میرے بھائی ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ ہم اور آپ یہاں بول رہے ہیں، یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے. تو کفر مطلب ہے کہ دل میں کفر رکھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں. ٹھیک، آپ سے اور مزید گفتگو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ بتاؤں علی صاحب کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سوشل حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اگر میں پوچھوں، خصوصی کراچی کے حوالے سے، تو کس رینکنگ کے اوپر یہ جو کام کر رہے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کا، وہ کس رینک پہ؟ جی میں بتاتا چلوں، کراچی اوور آل پاکستان میں ایک سب سے زیادہ ٹاپ رینکنگ میں چل رہا ہے اوور آل پاکستان میں، اور پاکستان اس وقت رینکنگ میں 17th نمبر پہ جا رہا ہے سوشل ورکنگ میں، 17th نمبر پہ سوشل ورکنگ میں جا رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. اور کراچی کے اندر سب سے زیادہ سوشل ورکنگ، سماجی خدمات، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے جانے والے ہیں. کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں انسان کچھ پیسے باہر لے کے جاتا ہوا ڈرتا ہے، پھر بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے، لوگوں کے اندر یہ ایک فلاح کرنے کی ایک طاقت ہے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ تو ہے، میں نے بہت دیکھا ہے. بالکل. تو یہاں پر اس وقت کراچی میں ماشاءاللہ کافی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، اور سب سے بڑھ کر JDC ماشاءاللہ جو کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ کار خیر کر رہی ہے. کچھ چھوٹی سی کنٹریبیوشن میری ہے، جیسے کتنے لوگ ہیں آپ کے جو NGO ہے آپ کے؟ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 3000 پلس لوگ ہیں ماشاءاللہ. NGOs کی بات کر رہے جی. ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا تلخ سوال کر دوں آپ سے کہ NGOs کے حوالے سے عموماً ہوتا ہے ایسا کہ جو فنڈ آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بس دکھایا کچھ جاتا ہے، تھوڑا سا ہی دیا، اور اس کے بعد ارننگ کے حوالے سے اس میں ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوتی ہے کہ جو ہے نا. جی میں آپ کو بالکل بتاتا چلوں، 2019 تک ہمارے اپنے ادارے میں کچھ اس طرح کے عناصر موجود تھے کہ جو فنڈنگز تھی ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ لوگ باشعور ہو گئے ہیں. اب میں نے ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے کہ جو کوئی فلاحی کام کرنا چاہتا ہے اس کو ایک چھوٹا سا ڈیزیگنیشن، ایک ممبر کا ڈیزیگنیشن دے دیا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے پیسے جو آپ کے اپنی 4 گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں؟ جی گورنمنٹ ہمیں باقاعدہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے میڈیکل کیمپس میں، ہماری ڈیوٹیز میں، ہماری الیکشن ڈیوٹیز میں، بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں ہمارے کتنا کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کا آپ لوگوں کے ساتھ؟ بیسکلی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بالکل. ہاں گورنمنٹ کے ہمیں یہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ ہمیں افسران پراپر ایک سپورٹ دیتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں. ہمارے ادارے، ہمارے افسران جب کہیں جاتے ہیں
لیکن وہی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ این جی اوز کنیکٹڈ ہیں, کوئی راشن اسکیم کر رہا ہے, کوئی میڈیکل کیمپس لگا رہا ہے, کوئی ویسے کسی ادارے میں جا کر. اب میرے کچھ چھوٹے سے بچے تھے, انہوں نے کنٹریبیوشن کر کے انٹیریئر سندھ میں تھر والی سائڈ پہ 10 نلکے دیے. اچھا ماشاءاللہ. ایک نلکے کی کاسٹ 15 سے 20 ہزار ہے. اچھا. لیکن کئی لوگوں کے لیے, کئی گھرانوں کے لیے وہ پانی کا ذریعہ ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ کچھ بتائیں گے کہ کوئی ویب سائٹ یا کس طریقے سے؟ بالکل. میرے تمام دوست, چھوٹے بھائی بہن جو بھی میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, www.nationalpeacecommittee.org.pk ویب سائٹ ہے. لیکن آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے مہمان ہو, چاہے ہمارے جو کہ کہتے ہیں نعت خواہ, کوئی بھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نام تو ہم نے لے لیا, آپ کو وہ دے دیا, لیکن اس حوالے سے ہمیں یہ بھی تھوڑا شک و شبہات کی بات آتی, جس طرح میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو, لیکن اس میں شفافیت ہونی چاہیے اور اس میں ایمانداری ہونی چاہیے, اور اس میں رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ مس یوز بہت ہے. تو اگر آپ کوئی چیز بھی کریں گے تو اس حوالے سے بھی جو بھی لوگ کسی کے ساتھ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, میرے وہ ناظرین جو میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا, ہم نے کسی کو بھی پروموٹ نہیں کرنا, بلکہ ہم نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کس کے ساتھ مل کے کام کر سکتے. دل آپ کا جس کے ساتھ چاہے آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں, اور اللہ کے کام اللہ ہی کرواتے اور اس کا ثواب جو ہے اللہ پاک عطا فرماتے. تو میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ یہاں موجود ہیں, میں نے آج ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک سوچا تھا, تو میں یقیناً یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر حسد کے بارے میں آپ بتائیں کہ معاشرے میں اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے, کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, حسد جو ہے نا یہ اوائل سے چل رہا ہے جی, جیسا کہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ, ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے. جی بالکل. سب سے پہلے جو حسد کیا تھا وہ شیطان نے کیا. بالکل بالکل. کہ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم میں اس سے بہتر ہوں, بالکل, آدم سے میں بہتر ہوں, آپ نے, میں آگ کی پیدائش ہوں, یہ مٹی کی پیدائش ہے. سب سے پہلے حسد جو کیا شیطان نے کیا. اسی طریقے سے آپ آگے تاریخ میں چلیں کہ حابیل کے حضرت آدم کے بیٹے نے حابیل کو قتل کیا قابیل نے. بالکل. اب کیوں کیا؟ حسد کی بنیاد پر کہ وہ کیوں بہتر اچھا بولتا ہے, کیوں بہتر جو ہے والد صاحب کی خدمت کرتا ہے, بھائی ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ حسد کی بنیاد شروع سے لے کے. اسی طریقے سے ہم آگے چلے, حضرت نوح کے بیٹے کو آپ دیکھیں, وہ ایک حسد کی بنیاد ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف نہیں آ رہا, وہ کہتا ہے کہ مجھے تو دنیا کی کوئی اور طاقت بچا لے گی. آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے نبیوں کی بیویوں نے نبیوں سے حسد کیا, اور پھر جس کی وجہ سے وہ ان کی اہل قرار نہیں دی گئی. آگے چلے, حسد تو بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ پورا پروگرام بیٹھ کے کرے تو اس میں اور زیادہ مزہ آئے گا. میں ذرا ہمارے نئے مہمان ہیں ان کو بھی تھوڑا سا لے لوں. کہتے ہیں عبداللہ صاحب آپ کی بھی طرف, صرف میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک پروگرام ہم آپ کے ساتھ معیشت کے حوالے سے کریں, کیونکہ میرے ذہن میں بھی تشنگی باقی ہے نا, وہ ساری چیزیں کہ قسطوں کے کاروبار کو کس طریقے سے کیا جائے, اور جس طریقے سے لوگ قسط لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں. ابھی بھی میرے پاس جو ہے جتنے بھی کالرس میرے ساتھ جوائنٹ ہو رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اس پروگرام کو مزید اور کریں تاکہ جو ہے نا اور چیزیں سامنے آ سکے. تو حسد کے حوالے سے بھی, اس کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو دیا. ہمارے معزز مہمان ذرا تشریف لائیں تو میں چاہوں گا کہ بہت محبت پیار کے ساتھ جو ہے نا طلحہ صاحب آپ یہاں تشریف لائیں. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جس طریقے سے آپ لے کے چل رہے اپنے پورے خاندان کو, تو ان کا جو اخلاق تھا امجد بھائی کا وہ کیسا تھا, مطلب کس طریقے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے, اور کس طریقے سے اپنے پورے بچوں کو لے کے چلتے تھے, بیوی کو لے کے, اپنے خاندان کو لے کے چلتے تھے, تو اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ بھائی دیکھیں, وہ ایک بہت ہی شفیق باپ تھے, اور بہت ہی ایک شاندار شوہر تھے, اور بہت ہی, سچ مجھے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, بہت ہی شاندار بیٹے تھے وہ. اور ہر چیز میں سب کا وہ اس طریقے سے, ہماری والدہ سے لگا کے, میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں, اور میرے بعد ان کے اپنے بھی ماشاءاللہ سے بچے ہو گئے, میرے بھی بچے ہو گئے, تو سب لوگوں کے لیے ہمارے والد صاحب سے لگا کہ میں سب سے آخری ہوں. تو امجد بھائی کی ایک الگ ہی ویلیو ہے سب کے لیے نا, کیونکہ وہ ہمیشہ سب کی, جیسے فار ایگزامپل برتھ ڈے آ گئی کسی کی, یا والد صاحب کا عرس آ گیا, ابھی کچھ ہی عرصے میں والد صاحب کا بھی ہم انشاءاللہ عرس بنائیں گے, 5 اپریل کو وہ آئے گا.
तो ये सारी चीज़ें, सारे मामला, घर में कोई भी तकरीब है, सब बहन भाइयों को लेके वालिदा के साथ बैठ के मीटिंग करना, सबसे बाकायदा सबकी राय लेना कि भाई अब वालिद साहब का उर्स आना है, इसको किस तरह से करना है, क्या करना है, अब इसमें आप कौन सा कव्वाल को बुलाएं और किस तरह से चादर शरीफ हमारे यहाँ पेश की जाती है तो किस तरह से चादर शरीफ पेश करें। और हम लोग तो अमजद भाई के साथ तो बस फिर ये सारे मामला करके जाते थे और अंदर जिस तरह चाहते थे, जिस तरह कहते थे, सबकी एक ड्यूटी होती थी, इसमें मेरी ड्यूटी लगती थी कि भाई सारे मामला देखने हैं कि मैं सारे मिस करते होंगे उनको उनकी गैर मौजूदगी के अंदर। तो जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरा तो सारा उठना बैठना ही उनके साथ था। अच्छा, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड के ऊपर है और मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो मेरे मौजूद मेहमान तशरीफ लाए शुक्र साहब, वक्त थोड़ा सा कम है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि एक आध प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत दें, आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा, तफसील के साथ बात कर सके मेरे अपने तो दूसरे और भी मौजूद मेहमान, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं लेके आ सका। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी टाइम है। तो बहुत शुक्रिया आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने, और इमशा आपकी डिश अभी तक तैयार नहीं हुई, आप लेकर तो आइए जरा, क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल एंडिंग की पोजीशन के ऊपर है। मेरा कैमरामैन उसे दिखा दे और फिर इसके बाद मैं प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी ये कहूँगा कि मेरे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। रमज़ान का महीना, लोग उम्रे की सादत के लिए जा रहे हैं, लोग हज की सादत के लिए जा रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ जा रहे हैं वो ऐसा है कि अपनी दुआओं में ज़रूर सबको शामिल करें, बिलखुसूस अमजद साबरी साहब को भी अपनी दुआ में शामिल करें, और जितने भी मरहूम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, चाहे हमारे अजीज़ व क़रीब है, उन सब के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।